अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉवल बाय उमेरा अहमद। फ्रेंड्स, आज हम अपने नॉवल जुर्म इश्क का एपिसोड 5 स्टार्ट करते हैं। मेरी जान, तुम तो मेरी ज़िंदगी हो। अगर तुम कभी ज़िंदगी में नाराज़ होकर भी मुझे छोड़कर चली गई ना अबीहा, तो शायद एक पल भी नहीं लगाऊंगा मैं इस बेमोल ज़िंदगी को ख़त्म करने में। शादिल भी काफ़ी हद तक रोमांटिक हो चुका था। मैं क्यों छोड़कर जाऊंगी तुम्हें? शायद तुम भूल रहे हो मिस्टर कि यही मेरा ससुराल और यही मेरा मायका है, और अगर मैं तुमसे नाराज़ हुई भी तो तुम ही निकलोगे। अबीहा ने हंसते हुए शादिल को अपनी अहमियत बताई। बस बहुत हो गई बातें, अब 2 दिन तक कोई बात नहीं होगी, जाओ जाकर सो जाओ। बीजान के बोलते ही अबीहा ने सर इस बात में हिलाया और फिर कमरे की जानिब मुस्कुराते हुए चल पड़ी। शादी की तैयारियां जोरों शोर पर थीं, हर जगह सिर्फ खुशियां ही खुशियां थीं। लेकिन इन्हीं खुशियों के दौरान अबीहा का दिल कुछ उदास था, क्योंकि उसकी बचपन की सबसे अच्छी सहेली जो उसकी शादी में मौजूद नहीं थी। वहीं अबीहा की क्लास फेलो जोरों शोर से ढोलकी बजाकर टप्पे गाने में मसरूफ थीं, जब अचानक किसी ने पीछे से अबीहा की आंखों पर हाथ रख दिए। हाथों को पकड़कर अबीहा ने अपनी आंखों से हटाने के बाद हैरानगी से अबीहा ने पीछे मुड़कर देखा तो सामने आमना मौजूद थी। आमना को देखते ही अबिया खुशी के मारे खड़ी हो गई और फिर किस करके उसको गले लगा लिया। ये तुम हो ना? मुझे यकीन नहीं आ रहा यार। आमना, तुम यहाँ कैसे? मतलब आंटी अंकल ने कैसे इजाज़त दे दी आने की? अबिहा को वाकई में आमना की मौजूदगी बेहद हैरान कर गई थी। तभी वो उसके यूं ही हाथ पकड़े उससे सवाल करने लगी। यार, कर लो यकीन कि मैं ही हूँ। असल में मैंने कल से कुछ नहीं खाया था, एक ही जिद थी मेरी कि तुम्हारी शादी में जाना है, इसीलिए अम्मी अब्बू को मानना ही पड़ा, वरना उन्हें पता था कि उनकी भुक्कड़ बेटी का इंतकाल हो जाना है। आमना अबीहा को कंधों से थामे बिठाने के बाद हंसते हुए उसे हकीकत बताने लगी, मगर उसकी ये बात अबीहा को उदास कर गई। साथ ही उसे आमना पर टूट कर प्यार आया। आमना, तुम मेरे लिए भूखी रही। हाय लव यू यार। अबीहा ने एक बार फिर आमना को खींच कर अपने गले लगा लिया तो आमना भी मुस्कुरा पड़ी। तो और क्या, एक ही तो मेरी गंदी सी सहेली है, आना तो मजबूरी थी मेरी, वरना कत्ल करवाना था तुमसे अपना। ये कहकर आमना ने कह कहा लगाया, जिसमें अबीहा की हंसी भी शामिल हो गई। अगले दिन अबीहा की मेहंदी थी। सभी लड़कियां अपनी अपनी मेहंदी लगवाने में मसरूफ़ थीं। जब अबीहा ने मेहंदी लगाने वाली लड़की से जल्दी से कहा कि दोनों हाथों पर शादिल का नाम लिखें, अबीहा की इस फरमाइश पर वो लड़की मुस्कुरा कर अबीहा के हाथ थामे इस पर नाम लिखने ही वाली थी जब अचानक घर की लाइट चली गई। अंधेरा छाते ही सभी लड़कियों ने शोर मचा दिया। जब ही अगले 5 मिनट बाद जनरेटर चला और रोशनी वापस आई। ये क्या लिख दिया आपने? लिख दिया है एफ से शुरू होता है और आपने एस से शादिल का नाम। अक्ल नहीं है क्या इतना भी? लाइट वापस आते ही अबीहा अपने हाथ को देखते ही गुस्से से इस मेहंदी वाली लड़की पर चीखने लगी और फिर साथ ही सख्त तासुरात लिए हाथ धोने की गर्ज से अपने कमरे की सिमत चल पड़ी। मुसलसल हाथ धोने के बावजूद भी रंग इतना गहरा था कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। वहीं अबीहा पागलों की तरह जुनूनी अंदाज में अपने हाथ रगड़े जा रही थी। उसकी हथेली सुर्ख होकर तकरीबन जख्मी हो गई तो आमना ने गुस्से से अबीहा का हाथ पकड़कर उसे रोका। पागल हो गई हो का? क्यों खुद को अजियत पहुंचा रही हो? हाँ, हो गई हूँ पागल, पागल हो गई हूँ मैं, क्योंकि मेरे हाथ पर सिर्फ मेरे शादिल का नाम होना चाहिए, ये नहीं। आमना के गुस्से का असर लिए बगैर अबीहा चीखते हुए अपनी हथेली की तरफ इशारा करने लगी। इस वक्त एक अजीब सा खौफ दिखाई दे रहा था उसके चेहरे पर। सुबह निकाह तो तुम्हारा लिखा गया तो क्या हो गया? एफ लिखा गया तो क्या हो गया यार? गलती है सिर्फ, तुम्हारा शादिल के साथ निकाह होना है, तो रिलैक्स करो खुद को। तुम कब तक ये दिखन्यासी सोच रखने लगी हो? आमना ने बिहा को तसल्ली देते हुए पुरसुकून किया और फिर इसे लिए बाथरूम से बाहर कमरे में आ गई कि अचानक बिहा के मोबाइल पर शादिल की कॉल आ गई तो आमना मुस्कुराकर खुद कमरे से बाहर निकल गई। मेरी परी, जल्दी से मुझे अपनी तस्वीर सेंड करो यार, मैं भी तो देखूं कि कैसी लग रही है मेरी दुल्हन। अबीहा ने अभी कॉल अटेंड ही की थी कि शादिल की पुरजोश आवाज़ सुनाई दी। सॉरी, लेकिन आप मुझे शादी से पहले नहीं देख सकते, अबीहा ने शर्मा कर कहा। वहीं शादिल हैरान रह गया। क्या क्या क्या? अभी अभी शायद मेरे कानों ने गलती से आपका लफ्ज़ सुना। शादिल के बोलने पर अबीहा और भी ज़्यादा शर्माने लगी। गलती से नहीं, सच में सुना आपने। आज के बाद मैं आपको आप ही कहूँगी। वाह वाह यार, शादी के सुख तो देखो कि मेरी बदतमीज़ कज़न जो पूरी उम्र मुझे तुम तू कहती रही, अब मुझे आप कहेगी। यार, यकीन नहीं आ रहा।
شادل ہنسے جا رہا تھا مگر ابیہ کو اس کی یہ بات عنایت ناگوار گزری۔ اچھا تو میں بدتمیز ہوں، تم تو کہتی ہوں تو ٹھیک ہے مسٹر، اب تو ہی کہوں گی، تم جیسے لوگ آپ کہلوانے کے لائق نہیں ہوتے۔ ابیہ کا غصہ دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا جس سے شادل بھی ڈرتے ہوئے سیریس ہو گیا۔ نہیں نہیں یار، غصہ تو نہ کرو، میں تو مزاق کر رہا تھا، اصل میں مجھے تو تمہارے منہ سے آپ لفظ سن کر اتنی خوشی ہوئی کہ میں تو بے ہوش ہی ہونے والا ہوں۔ ابیہ شادل کے ساتھ باتوں میں ہی مصروف تھی جب اچانک گھر میں کچھ گنڈے داخل ہوئے اور سب پر بندوق تان لی۔ کون ہو تم لوگ؟ بی جان یوں ان گنڈوں کو اپنے گھر میں داخل ہوتے دیکھ کر غصے سے بولی تو ان کا جواب دینے کے لیے دروازہ سے فرمان گھر میں داخل ہوا۔ ارے او بڑھیا، تو میری جان کی شادی کروانے والی ہے اور میں کچھ نہ کروں؟ اچھا نہیں کیا تم سب نے۔ کہاں ہے تیرا وہ بیٹا؟ آج تو زندہ نہیں چھوڑوں گا اسے۔ فرمان غصے سے پاگل ہی تو ہو رہا تھا مگر اس کا غصہ بی جان پر خاص اثر انداز نہ ہوا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ سوچ سمجھ کر بولو، تم آخر ہو کون؟ بی جان بنا ڈرے فرمان کو بولی۔ وہیں اگلے پل فرمان ان کی بات پر فوراً نرم پڑا اور بی جان کے قریب جانے لگا۔ کچھ نہیں بڑھیا، کوئی رشتہ نہیں ہے میرا تیری چہیتی سے، بس ویسے ہی ابیہ کی آج رات بڑی یاد آ رہی تھی تو سوچا اسے لینے آ جاؤں۔ وہ کیا کہتے ہیں آسان لفظوں میں؟ ہاں، کہ شادی سے پہلے سہاگ رات منا لوں۔ ابیہ جان کہاں ہو؟ دیکھو کون آیا ہے تمہیں لینے۔ بکواس بند کرو اپنی۔ فرمان کے سب کے سامنے بیہودہ باتیں کرنے پر بی جان چیخ اٹھی۔ یار آہستہ تو بولو، کیا ہو گیا؟ میں بوڑھوں کے منہ نہیں لگتا اس لیے تجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا، اس بڑھیا کو کمرے میں بند کر دو۔ فرمان نے بیزارگی سے اپنے گنڈے کو کہا اور پھر خود ابیہ کے کمرے میں چلا گیا۔ ابیہ ابھی بھی دنیا جہان سے غافل ہوئے شادل سے بات ہی کر رہی تھی کہ فرمان نے زور سے دروازہ کھولا۔ آہٹ کی آواز پر ابیہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کے ہاتھ سے موبائل نیچے گر گیا۔ تم یہاں؟ ہاں جان، تمہیں لینے آیا ہوں، چلو میرے ساتھ۔ ابیہ ڈر کر کانپتے ہوئے فرمان سے بولی اور اس کا یہی ڈر فرمان کو مزید اٹریکٹ کرنے لگا۔ ایک تو وہ مہندی کے پیلے کپڑوں میں ہلکے سے میک اپ سمیت لگ انتہا کی حسین رہی تھی جو پہلی ہی نظر میں فرمان کے دل پر بجلیاں گرانے کا باعث بنی اور اوپر سے رہی صحیح کسر اس کے ڈر کے کانپ رہے ہونٹوں نے پوری کر دی۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے ابھی۔ فرمان کی نظروں کی طلب سمجھ کر ابیہ کو خوف تو بہت آ رہا تھا مگر اسے اپنے قریب آتے دیکھ کر وہ اپنی تمام ہمت اکٹھی کر کے فرمان پر چیخ پڑی۔ جان آہستہ تو بولو، تمہارا کیا خاندانی مسئلہ ہے چیخ کر بات کرنا؟ حد ہے یار، بہرا کرو گی کیا؟ فرمان بولتے ہوئے مزید ابیہ کے قریب آیا اور پھر جھٹکے سے اسے اپنی گود میں اٹھا کر باہر کی طرف لے جانے لگ گیا۔ ابیہ نے بہت احتجاج کیا لیکن ناکام رہی۔ گھر میں سبھی لوگ انہیں دیکھ کر پریشان رہ گئے تھے، کسی ایک میں بھی ہمت نہیں تھی فرمان کو روکنے کی۔ گھر سے باہر لاتے ہی ابیہ کو فرمان نے زبردستی گاڑی میں بٹھایا لیکن ابیہ مسلسل چیخ رہی تھی۔ ابیہ کے یوں ہی چیخنے پر فرمان نے امجد سے کہا جو کہ گاڑی چلا رہا تھا، امجد جلدی سے مجھے بے ہوشی کی سپرے دو۔ ابیہ یہ بات سن کر اور احتجاج کرنے لگی مگر وہاں پرواہ ہی کسے تھی۔ امجد نے جلدی سے فرمان کو بیگ سے نکال کر سپرے پکڑا دی تو فرمان نے ابیہ کو اگلے ہی لمحے بے ہوش کر دیا اور ابیہ کا سر اپنے کاندھے پر رکھ کر سفر ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر کی مسافت کے بعد فرمان اپنے بہت بڑے عالیشان فارم ہاؤس میں پہنچا اور خود گاڑی سے اتر کر ابیہ کو گود میں اٹھائے اپنے کمرے میں لے جا کر بیڈ پر لیٹا دیا۔ بے ہوشی کی سپرے صرف 2 گھنٹے ہی اثر رکھتی تھی۔ اسی لیے فرمان ابیہ کے پاس بیٹھ کر اسے مسلسل ٹکٹکی باندھے دیکھنے لگا کہ کب وہ ہوش میں آئے گی اور کب وہ اپنا مقصد پورا کرے گا۔ لگتا ہے میری سلیپنگ بیوٹی کو میں کس کروں گا پھر ہی وہ اٹھے گی، تبھی تو ٹائم مکمل ہونے کے بعد بھی وہ جان بوجھ کر ہوش میں نہیں آ رہی۔ فرمان ابیہ کو یوں ہی کچھ دیر تک دیوانہ وار دیکھنے کے بعد خود سے گویا ہوا اور پھر ابیہ کے نرم و نازک ہونٹوں پر جن پر لائٹ پنک لپسٹک لگی ہوئی تھی فوکس کیے اس کے مزید قریب ہوا اور اگلے ہی پل وہ ابیہ کے باریک ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں کے درمیان لیے چومنے لگا۔ ابھی فرمان اپنی آنکھیں بند کر کے ابیہ کے لبوں سے خود کو سیراب کر ہی رہا تھا جب ابیہ ہڑبڑا کر بے ہوشی سے جاگ گئی، جبکہ فرمان کو خود پر جھکا سانسوں کا تبادلہ کرتے دیکھ ابیہ نے اپنے وجود کا پورا زور لگا کر اسے دھکا دیا۔ فرمان بھی مدہوشی کی حالت میں موجود تھا تبھی ایک ہی دھکے پر اس سے دور ہو گیا۔ دیکھا دیکھا دیکھا، میں نے کہا تھا نا میری سلیپنگ بیوٹی میری کس کرنے پر ہی جاگے گی، لیکن یار تم نے جاگنے میں بہت جلدی دکھائی،
थोड़ी देर यूं ही और लेटी रहती तो कितना मज़ा आ रहा था। जब मैं तुम्हारी सांसों की खुशबू को अपने अंदर। जस्ट शट अप। अभी फरमान की बात मुकम्मल भी ना हुई थी जब अबिहा बेड से उतरकर शदीद गुस्से में फट पड़ी। तो फरमान ने अपनी शहादत की उंगली को अपने होंठों पर रखे खामोश करके कुछ फासले पर खड़ा उसे देखने लगा। तुम आखिर चाहते क्या हो मुझसे? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? प्लीज़ छोड़ दो मुझे, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। खुद को इस तरह फरमान के साथ अकेले पाकर अबिहा मिनटों में अपनी रही सही हिम्मत यार करके इसकी मिन्नतें करने लगी, क्योंकि उसे ये भी मालूम हो चुका था कि पिछली दफ़ा के थप्पड़ के नतीजे में ही आज फरमान ने उसे किडनैप किया था। न जाने अब क्या करने का इरादा था। इसकी यही बात अबिहा को खौफ से दो चार कर रही थी। अबिहा की मिन्नत समाजत के बाद भी फरमान यूं ही अपने होंठों पर उंगली रखे चुपचाप खड़ा उसे देखे गया। कुछ तो बोलो, चाहिए क्या तुम्हें? फरमान की तरफ से खामोशी अबिहा को रोना दिला गई थी। तभी वो रोते हुए उससे सवाल कर गई, यार तुमने खुद ही तो कहा था जस्ट शट अप, तो मैं इसलिए चुप कर गया। और रही बात मुझे चाहिए क्या तुमसे, तो वो तुम्हें आज रात पता चल जाएगा। अब दूसरी बात की तरफ आते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूँ तो चली जाना सुबह। मैंने कौन सा सारी ज़िंदगी के लिए तुम्हें उठा लाया हूँ, क्योंकि मेरा काम तो आज रात ही मुकम्मल हो जाएगा। फरमान के जवाब पर अबिहा ने खौफजदा नज़रों से कांपते हुए उसकी तरफ देखा और दिल में सोचने लगी कि अब ये मेरे साथ क्या करेगा। अब यह जान डर क्यों रही हो? अब जो होना है वो तो होना ही है, और तुम्हारे डरने का कोई मतलब नहीं बनता, बल्कि तुम्हारा ये खौफ मुझे और ज़्यादा बेबाक कर रहा है। वैसे यार तुम अपना इतना हसीन टाइम क्यों बातों में ख़राब कर रहे हैं? करीब आओ यार, ताकि मैं तुम्हें महसूस कर सकूं। फरमान अबिहा के वजूद को सर से पाँव तक घूरते हुए आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब आ रहा था। वहीं अबिहा इसको खौफजदा होकर देखते हुए कदम पीछे की तरफ उठाने लगी। यार ये टाइम तो सिर्फ मोहब्बत करने का है, सिर्फ मोहब्बत, जो अब मैं तुम्हारे साथ करूँगा। अबिहा का दूर जाते देखकर फरमान दो ही कदमों में इसके बेहद करीब आ गया, जिससे अबिहा मौजूद पीछे दीवार के साथ चिपक कर खड़ी कांपने लगी। जबकि फरमान अबिहा के दाएं बाएं जानब अपने दोनों हाथों को रखकर इसके फरार के रास्तों को बंद करने के बाद कान के पास सरगोशी नुमा अंदाज में बोलने लगा। वो इस वक्त अबिहा के इस कदर नज़दीक था कि बोलते हुए इसके होंठ अबिहा के कान की लो को छू रहे थे। वहीं अबिहा उसका लम्स पाते ही तड़प उठी। इससे पहले वो यहाँ से भाग पाती, अचानक फरमान ने उसकी गर्दन को अपने दहकते हुए लब रख दिए। साथ ही वो अपने होंठों को अबिहा की गर्दन से छूते हुए निचली जानब बढ़ने लगा, जबकि अबिहा अगले लम्हों का तसव्वुर ही करके ज़ोर से फरमान को धक्का देकर तेज़ी से वहाँ से भाग निकली। क्या यार, सारा मूड ख़राब कर दिया। अब क्या सारी रात मेरे साथ हाइड एंड सीक खेलोगी? देखो पहले ही सोच लो अबिहा जान, जितना तुम मुझे सताओगी उससे ज़्यादा फिर मैं तुम्हें सताऊंगा। एक पल के लिए भी सुकून की सांस नहीं आएगी तुम्हें। फरमान अबिहा के पीछे चलते हुए इतना ऊंचा बोल रहा था कि सारे घर में उसकी आवाज़ गूंज रही थी। मेरी चॉकलेट कहाँ हो बताओ ना। सुन लो जान, अगर मैं जीत गया तो तुम मेरी हर बात मानोगी, बल्कि मना नहीं करोगी मुझे मेरे किसी अमल पर भी। फरमान की बातों और हरकतों पर अबिहा बेहद खौफजदा होकर किचन के टेबल के नीचे बैठी अपने हाथों की मदद से मुंह को दबाए दिल ही दिल में अपने लिए दुआ गो थी, जबकि फरमान पूरे घर में अबिहा को ढूंढे जा रहा था। आखिर में वो किचन में आया तो उसे टेबल के बाहर से अबिहा का थोड़ा सा फ्रॉक नजर आया। फ्रॉक देखते ही फरमान को मालूम हो गया कि अबिहा टेबल के नीचे मौजूद हैं। अबिहा की इस हरकत पर फरमान की मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई। मेरी चॉकलेट कहाँ हो यार, मिल ही नहीं रही हो, कब से ढूंढ रहा हूँ तुम्हें। एक सेकंड, कहीं तुम फ्रिज में तो नहीं? फरमान टेबल को देखते हुए अपनी हंसी दबाए बोलने के साथ फ्रिज खोलकर देखने लगा। अरे यार, तुम तो यहाँ नहीं हो, कहाँ गई तुम? बू। आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हुए फरमान यूं ही बोलते टेबल के करीब आया और फिर घुटनों के बल बैठकर नीचे झुका जहां अबिहा मौजूद थी, जो अचानक बू की आवाज़ पर खौफ से फरमान को आंखें फाड़ कर देखने लगी। देखो जान, ढूंढ लिया मैंने तुम्हें, अब तो मैं जीत गया हूँ ना, चलो शाबाश बाहर आओ। फरमान के हुक्म मिलने पर अबिहा रोते हुए नफ़ी में सर हिलाने लगी। क्या मतलब नहीं, ये चीटिंग है। अबिहा चलो बाहर आओ। फरमान गुस्से से अबिहा का हाथ पकड़कर उसे टेबल के नीचे से बाहर निकालने लगा, जबकि अबिहा उसका हाथ छुड़वाने की खातिर ज़ोर ज़ोर से फरमान के हाथ पर मुक्के मारने लगी। मगर फरमान को खुद से दूर करना इतना भी आसान नहीं था। तभी फरमान ने घसीटते हुए अबिहा को बाहर निकाल लिया, मगर टेबल के नीचे से निकलते ही अबिहा फरमान के सीने पर अंधाधुंध मुक्के मारने लग गई।
یہ تمہاری محبت نہیں، ہوس ہے، ہوس جو تم آج رات پوری کرنا چاہتے ہو۔ چھوڑو مجھے جانے دو، خدا کا واسطہ ہے تمہیں، مجھے میری نظروں میں مت گراؤ۔ ابیہ روتے ہوئے چیختے ساتھ یوں ہی فرمان کے سینے پر مکے برسائے جا رہی تھی جب فرمان نے کھینچ کر ابیہ کو اپنے قریب کیا اور پھر اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ایک ہاتھ میں تھامنے کے بعد اس کی کمر اپنے سینے کے ساتھ لگا کر دوسرے ہاتھ کو ابیہ کے پیٹ سے گزارتے ہوئے مضبوطی سے اسے پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ بس بس جان، بہت ہو گیا، ریلیکس یار، بہت زیادہ غصہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا، بہت ٹائم ویسٹ کر دیا تم نے میرا، اب چلو یہاں سے۔ ابیہ کے کان کے نزدیک سرگوشی کرنے کے بعد فرمان یوں ہی ابیہ کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں پکڑے کھینچتے ہوئے زبردستی اسے کمرے کی طرف لے جانے لگا۔ شادل نے فون پر جب ابیہ کے چلانے کی آوازیں سنی تو صبح کا بھی انتظار نہیں کیا اور رات کو ہی گھر واپس آنے لگ گیا۔ مسلسل 3 گھنٹے کا سفر طے کر کے شادل واپس آیا تو گھر کا ماحول ایسے تھا جیسے کوئی موت واقع ہو گئی ہو۔ گھر میں اتنے لوگوں کی موجودگی کے باوجود مکمل سناٹا چھایا ہوا تھا۔ بی جان کیا ہوا اور ابیہ کہاں ہے، وہ چیخ کیوں رہی تھی؟ بی جان کو ایک ہی سمت گھورتے ہوئے دیکھ کر شادل نے انہیں جھنجھوڑ کر ہوش دلانا چاہا، لیکن بی جان تو سکتے میں آئی ہوئی تھیں، پھر جواب کیا دیتی؟ کوئی تو مجھے بولے آخر ادھر کیا ہوا ہے؟ کوئی جواب نہ ملنے پر غصے سے چیختے ہوئے شادل نے پوچھا تو آمنہ اسے سارا واقعہ روتے ہوئے بتانے لگی، جو سنتے ہی شادل کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ کون تھا وہ، بولو کون تھا؟ شادل آمنہ کو کاندھوں سے تھامے اس سے سوال کرنے لگا تو آمنہ کے آنسوؤں میں مزید روانگی آ گئی۔ ہمیں کچھ نہیں پتا بھائی کون تھا، ہاں لیکن 2 دن پہلے بھی یہ شخص ابیہ کا پیچھا کر رہا تھا، ابیہ کا نام زور زور سے لے کر تماشا بھی کیا تھا اس نے۔ آمنہ نے ڈرتے ڈرتے ساری بات شادل کو بتا دی تو شادل شاکڈ ہو کر زمین پر بیٹھ گیا۔ ابیہ نے مجھ سے اتنی بڑی بات کیوں چھپائی، کیوں نہیں مجھے بتایا؟ کیا مجھ پر بھروسہ نہیں تھا اس کو؟ بیٹا پلیز میری بچی کو کہیں سے ڈھونڈ لاؤ پلیز شادل۔ شادل زمین کو گھورتے ہوئے خود سے مخاطب تھا جب بی جان روتے ہوئے اس سے بولیں، بی جان کہاں سے ڈھونڈ لاؤں میں اسے؟ ابیہ نے مجھے کبھی اس گھٹیا شخص کے بارے میں نہیں بتایا، کچھ بھی نہیں، کتنی دفعہ بات ہوئی ہماری، کبھی ہلکا سا ذکر نہیں کیا اس نے مجھے، تو مجھے کہاں پتا ہوگا اس کا ٹھکانہ؟ شادل غصے سے چیخ پڑا تو بی جان مزید رونے لگیں۔ بیٹا کچھ تو کرو، نہ جانے وہ درندہ میری بچی کے ساتھ کیا کرے گا، کیا قیامت ٹوٹے گی میری بیٹی پہ۔ بی جان مسلسل رو رو کر کہہ رہی تھی، وہیں سبھی رشتہ دار آپس میں باتیں کرنے لگ گئے۔ مجھے تو لگتا ہے ابیہ کا پہلے سے ہی اس لڑکے کے ساتھ کوئی چکر تھا، اس لیے تو کسی نے کسی کو اس کے بارے میں بتایا نہیں۔ ارے دیکھ، جو لیا تھا وہ اتنا امیر ہے تو شادی بھی اسی سے کرنا چاہتی ہوگی۔ ان الزامات اور طعنوں سے تنگ آ کر شادل گھر سے باہر نکل گیا، کیونکہ وہ ایک پل کے لیے بھی ان باتوں کو برداشت کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ اس کا دماغ پھٹنے کے قریب تھا، وہ ایک ہی بات سوچ رہا تھا کہ ابیہ کو کہاں سے ڈھونڈ کر لائے۔ ابھی فرمان ابیہ کو کھینچتے ہوئے اپنے کمرے کے قریب ہی لایا تھا جب اچانک ابیہ نے فرمان کے ہاتھ پر زور سے چکی کاٹی اور فرمان نے ایک ہلکی سی چیخ کے ساتھ پکڑ کمزور کرتے ہوئے وہ تیزی سے بھاگ گئی۔ پاگل ہو کیا، اتنے برے طریقے سے کاٹ لیا، سارا ہاتھ زخمی کر دیا میرا، یار کیا مسئلہ ہے تمہارا، میری شرافت کا اتنا فائدہ کیوں اٹھا رہی ہو؟ فرمان کی گرفت سے آزاد ہوتے ہی ابیہ بھاگ کر کچن سے تیز دھار چھری اٹھا کر کچن کے ساتھ ہی موجود کمرے کے دروازے کے پیچھے چھپ گئی۔ فرمان جو ابیہ کو اس کمرے میں جاتے دیکھ چکا تھا، سر کو نفی میں ہلاتے ہوئے خود بھی کمرے میں داخل ہوا تو ابیہ فرمان کا سایہ دیکھ کر اس پر چھری سے وار کرنے ہی والی تھی جب فرمان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور پھر جھٹکے سے ابیہ کو کھینچ کر اپنے قریب کیا۔ اب ابیہ کی کمر فرمان کی طرف تھی۔ شرم نہیں آتی تمہیں، مجھ پر حملہ کرو گی یار، قتل کرو گی، وہ بھی مجھ جیسے اتنے پیارے حسین شخص کا، یار یہ تو غلط ہے نا۔ فرمان آہستہ سے ابیہ کے ہاتھ میں موجود چھری چھین کر اسے ابیہ کے کومل سے گالوں پر پھیرتے ہوئے کان کے قریب سرگوشی کرنے لگا، جبکہ ایک ہاتھ فرمان نے ابیہ کی گردن پر رکھا ہوا تھا۔ چھری کی دھار اپنے چہرے پر محسوس کر کے ابیہ خوف سے ہل تک نہ پائی اور اس کا یوں شاکڈ ہونا فرمان کو بے باک ہونے پر اکسانے لگا۔ تبھی وہ اپنے چھری والے ہاتھ سے آہستہ سے ابیہ کی فراک کی بیک زپ کو کھولنے لگا۔ ابیہ کی سانسیں بے ترتیب ضرور ہوئی تھیں مگر وہ حرکت پھر بھی نہ کر پائی، نہ جانے ایسا کون سا خوف سوار ہو گیا تھا اس پر۔ بیک زپ کھلتے ہی فرمان نے ابیہ کی کمر کو اپنے لوح سے چھوا اور پھر نرمی سے اس کی گردن کو چومتے ہوئے ابیہ کے کاندھے تک آ گیا۔
फिर अचानक से इसने अबिहा के कंधे को पकड़कर आगे की तरफ किया और मैं मजबूती से आंखें बंद किए काम रही अबिहा के नर्मो नाजुक गालों को चूमने लगा। अबिहा अब भी खामोश खड़ी मुंह के जाविये बिगाड़ रही थी, यानी रोने का बंदोबस्त कर रही थी। जब फरमान ने अबिहा की गर्दन में हाथ डाले, उसका चेहरा ऊंचा किया और फिर अपना हल्का सा मुंह खोले अबिहा के होंठों को चूमने ही वाला था, जब अबिहा ने के कपकपाते हुए होंठों को गौर से देखने के बाद अचानक इन जोर से अबिहा को दिखा दिया। अबिहा नीचे ज़मीन पर गिरते ही आंखें खोल चुकी थी और हैरानगी से फरमान को देखने लगी। क्या देख रही हो? हाँ, यकीन नहीं आ रहा? जितनी मोहब्बत करता था ना तुमसे, अब उससे कहीं ज़्यादा नफरत करता हूँ तुझसे। क्या शादी ही तो करना चाहता था तुझसे, इज्जत बनाना चाहता था तुझे अपनी, लेकिन नहीं, तुझे तो उस शादिल की पड़ी थी। अब मैं भी देखता हूँ कि वो तुझसे शादी करेगा। एक ऐसी लड़की को वो मकाम और इज्जत देगा जो सारी रात एक गुंडे के साथ गुजार कर आई हो। इतना बेगैरत कोई मर्द नहीं होता अबिहा जान। मोहब्बत करता है वो मुझसे। तुम जैसे घटिया इंसान की ऐसी नीच हरकत करने से मेरे शादिल की मोहब्बत में कोई कमी नहीं आने वाली। फरमान की बात का जवाब अबिहा ने इंतहाई खुद एतमादी से दिया था। शायद उसे शादिल पर इतना ही भरोसा था। अच्छा जी, इतना भरोसा है तुम्हें उस इंस्पेक्टर पर? तो ये तो वक्त ही बताएगा अबिहा जान के किसको किस पर कितना एतमाद है। फिलहाल तो मुझे ऐसा दिखाना है कि तुम्हारे साथ मैंने ज़बरदस्ती की है, लेकिन यार तुम्हारे हुलिये से तो लग ही नहीं रहा कि तुम्हारे साथ रेप हुआ है। तो ऐसा करते हैं कि तुम्हारे थोड़े से कपड़े फाड़ देते हैं, ये कि और लिपस्टिक फैला देते हैं, ताकि लगे तो सही कि तुम्हारे साथ कुछ हुआ है। बोलने के साथ ही फरमान अबिहा के करीब आकर छुरी की मदद से थोड़े थोड़े उसके कपड़े फाड़ने लग गया। अबिहा गुस्से से फरमान को पीछे कर रही थी जब फरमान ने गुस्से से इसे आंखें दिखाई और उसका हाथ थाम लिया। चुपचाप बैठ जाओ, डिस्टर्ब मत करो मुझे। नज़र नहीं आ रहा मैं बिज़ी हूँ? तो जी, कपड़े तो फट गए, लेकिन तुम्हारी लिपस्टिक कैसे ख़राब करूँ? ज़्यादातर तो ये काम करने से ही एक काम करने से ही लिपस्टिक ख़राब होती है, तो अबिहा जान वो कर लूँ मैं? फरमान अबिहा के होंठों को फोकस किए हंसते हुए बोला, तो अबिहा उसे घूरते हुए उसे धक्का देने के बाद तेज़ी से अपने हाथ की मदद से खुद अपनी लिपस्टिक फैलाने लग गई। यार स्लोली स्लोली करो, इतनी जल्दी क्या है? अभी तो पूरी रात बाकी पड़ी है, और वैसे भी मुझे कोई शौक नहीं तुम जैसी को किस करने का, जिसे मेरी मोहब्बत की कदर नहीं। खैर, सुबह होगी तो अमजद को कह देना छोड़ आएगा तुम्हें। अब मैं सोना चाहता हूँ ताकि सुबह तक बेगोशी के आलम में रहूँ, क्योंकि अगर मैं जागा रहा तो शायद मेरा इरादा बदल जाए और मैं तुम्हें यहाँ से ना जाने दूँ। अबिहा के चेहरे से नज़रें हटाकर फरमान उठकर वार्डरोब में मौजूद शराब की बोतल निकालकर अब मुसलसल अबिहा को देखकर ड्रिंक करने लग गया। अबिहा भी कुछ सोचते हुए फरमान को देखे जा रही थी। क्या पीनी है तुम्हें भी? ये लो पी लो, वैसे भी तुम्हें इसकी ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास तो तुम्हारी मोहब्बत है ना, तुम्हें क्या गम? फरमान अपनी ड्रिंक करने की वजह से सुर्ख बंद हो रही आंखों से अबिहा को देखकर बोलने के बाद इसकी सिमत बढ़ा। शराब की बोतल को वापस खींचकर अपने लबों से लगा लिया तो अबिहा भी उसे नफरत से देखकर नज़रें घुमा चुकी थी। यार प्लीज़ एक तस्वीर लेने दो अपनी, तुम्हारी इस हालत को देखकर नफरत जाहिर करने के लिए, ताकि मुझे हमेशा याद रहे कि मैंने तुमने मुझे और मेरी मोहब्बत को ठुकराया है। अबिहा को देखकर हंसते हुए फरमान अपना मोबाइल निकाल कर अबिहा की तस्वीरें लेने लग गया, जबकि साथ साथ वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक किए जा रहा था। कुछ मिनट्स बाद वो बस बेहोश ही होने वाला था तो बेड पर गिर सा गया और अपने मोबाइल में मौजूद ली हुई अबिहा की तस्वीरें देखने लग गया। कितनी प्यारी हो ना तुम अबिहा, यार बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे, बहुत ज़्यादा, दुनिया में सबसे ज़्यादा। मैं पूरी उम्र तुम्हारी हर बात मानूंगा, तुम जो चाहोगी वही करूँगा, लेकिन प्लीज़ यार मुझे छोड़ कर मत जाओ, मर जाऊँगा तुम्हारे बगैर। प्लीज़ अबिहा, आई लव यू यार। मुसलसल अबिहा की तस्वीर को देखते फरमान अपनी बंद हो रही आंखों से बोल रहा था, जबकि उसकी आंखों से न जाने कितने ही आंसू बहकर बेड में जज़ब हो रहे थे। अबिहा हैरानगी से फरमान को देखे जा रही थी कि वो क्या बोल रहा है, लेकिन उसे ज़रा सा भी उस पर तरस ना आया, बल्कि उसे ये सब भी फरमान का ड्रामा लग रहा था। मैंने जिस चीज़ को भी शिद्दत से चाहा है वो हमेशा मुझसे दूर हुई है, बचपन में मेरी माँ, और अब तुम कैसे जीऊँगा मैं तुम्हारे बगैर? ये तसव्वुर भी नहीं कर पा रहा मैं यार, अपनी सांसें रुकती हुई महसूस करता हूँ मैं अबिहा। तुम्हें क्यों नज़र नहीं आती मेरी चाहत? फरमान नशे में अपने दिली जज्बात अबिहा पर अयां कर रहा था,
جبکہ ابیہا مسلسل منہ پیچھے کیے فرمان کی باتوں کو نظر انداز کر رہی تھی۔ پلیز یار مجھے چھوڑ کر مت جانا پلیز۔ یہ بولتے بولتے آخر فرمان نشے کی زیر اثر گہری نیند سو گیا اور ابیہا کھڑکی کی نظر سمت صبح ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ گھنٹوں بعد صبح کی ہلکی ہلکی سی روشنی نکلنے لگ گئی۔ ابیہا کچھ دیر تک حیرانگی سے فرمان کو دیکھتی رہی اور پھر تیزی سے زمین سے اٹھ کر بھاگ کر کمرے سے باہر آئی تو اسے امجد گھر میں داخل ہوتا ہوا دکھائی دیا۔ بیٹھو گاڑی میں، گھر چھوڑ دوں تمہیں۔ ابیہا پر نظر پڑتے ہی امجد نے نظریں جھکائے کہا اور گھر سے باہر چلا گیا تو ابیہا نے بھی جلدی سے باہر نکل کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اگلے 1 گھنٹے بعد امجد نے ابیہا کو اس کے گھر کے آگے چھوڑ کر گاڑی واپسی کے راستے پر ڈال دی۔ ابیہا سست روئی سے قدم اٹھاتی جب گھر میں داخل ہوئی تو وہاں موجود سبھی لوگ شاکڈ ہو گئے۔ ابیہا کی حالت دیکھ کر سب کا حیران ہونا بنتا تھا۔ ابیہا پر نظر پڑتے ہی بی جان دوڑ کر اس تک آئیں اور پھر ابیہا کو خود سو زور میں بھینچا۔ تم ٹھیک ہو؟ کیا ہوا میرے بچی؟ بولو ابیہا بیٹے، کچھ تو بولو۔ جہاں بی جان ایک ساتھ ابیہا سے کتنے سوال کر رہی تھی وہاں شادل ابیہا کی حالت دیکھ کر نظریں پھیر کر دور ہی بیٹھا رہا۔ بی جان کچھ نہیں ہوا میرے ساتھ، میں جیسے پہلے تھی بالکل ویسی ہوں۔ ابیہا بی جان کو خود سے الگ کرتی ہوئی ان کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرے انہیں تسلی دینے لگی۔ جب اچانک ابیہا کی پھپھو جو وہیں تھی تیزی سے چلتی ہوئی ابیہا تک آئیں۔ واہ بیٹا جی واہ، ہم کیا پاگل دکھائی دیتے ہیں جو تمہیں اس حالت میں دیکھتے ہوئے کچھ نہ سمجھیں؟ ارے وہ شخص صرف تمہاری شکل دیکھنے کے لیے تمہیں اٹھا کر نہیں لے گیا تھا، ساری رات اس گنڈے کے ساتھ گزار کر واپس اس حالت میں آئی ہو اور ہمیں بے وقوف بنا رہی ہو۔ پھپھو میں قسم کھا کر کہتی ہوں میرے ساتھ کچھ نہیں ہوا۔ بس کرو بی بی بس کرو، اور کتنے جھوٹ بولو گی؟ ابیہا کی پھپھو کسی طور پر بھی اس کی بات کا یقین کرنے کو تیار نہیں تھی، بلکہ وہ کیا وہاں موجود کوئی بھی شخص ابیہا پر یقین نہیں کر رہا تھا۔ اب میں آپ سب کو اپنی پاکیزگی کا ثبوت کیسے دوں؟ شاہو تمہیں تو بھروسہ ہے نا مجھ پر اور میری پاکیزگی پر؟ بولو شاہو، سب کو میں جھوٹ نہیں بول رہی، بتاؤ نا پلیز۔ ابیہا روتے ہوئے شادل کے ہاتھوں کو تھامے اسے التجا کر رہی تھی۔ جب شادل نے اپنے ہاتھوں کو ابیہا کی مضبوط گرفت سے کھینچ کر باہر نکالا اور پھر اسے گھورنے لگا، ان نظروں میں کیا کچھ نہیں تھا، شک، بے اعتباری، نفرت اور نہ جانے کیا کیا۔ جاؤ اور جا کر کپڑے بدل لو۔ شادل کے لہجے کے ساتھ اس کی نظروں کو سمجھتے ہوئے ابیہا حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ بولا نا جاؤ کمرے میں، اب آخر اور کتنا تماشا بنانا ہے تم نے؟ فوراً جاؤ یہاں سے۔ شادل شدید غصے میں ابیہا پر چیخا اور پھر وہ منہ پر ہاتھ رکھے روتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بھاگ پڑی۔ بھائی شادی تو ہو گئی اور انجوائے بھی بہت کر لیا اور یہاں رکنے کا کوئی فائدہ نہیں، چلو واپس چلتے ہیں۔ ابیہا کے وہاں سے جاتے ہی سبھی رشتہ دار آپس میں باتیں کرنے لگے اور پھر بی جان سے بولے، نہیں دیکھیں ایسا مت کریں آپ سب، خدا کا شکر ہے ابیہا صحیح سلامت واپس آ گئی ہے، تو بس آج دوپہر کو انشاءاللہ شادل اور ابیہا کا نکاح ہوگا۔ کیا ہو گیا بی جان؟ اتنا بڑا حادثہ ہوا اور پھر بھی آپ کو شادی کی پڑی ہے؟ کر لیں گے جب کرنی ہوگی، جب صحیح وقت ہوگا، مگر فی الحال نہیں، اور بہت ہو گیا فری کا انٹرٹینمنٹ، اب پلیز آپ سب لوگ جائیں یہاں سے۔ جتنی تیزی سے بی جان نے مہمانوں کو روکنے کے لیے نکاح کا ذکر کیا اس سے بھی زیادہ جلدی سے شادل نے اپنی بات کرنے میں دکھائی، ساتھ ہی سبھی مہمانوں کو صاف لفظوں میں چلتا کیا۔ کیا ہو گیا بیٹے، تم اتنا غصہ کیوں کر رہے ہو؟ ابیہا نے کہا تو ہے کچھ نہیں ہوا اس کے ساتھ، پھر تم کیوں اپنا خون جلا رہے ہو؟ میری معصوم سی بی جان، کتنا بھروسہ ہے نا آپ کو اپنی لاڈلی پر، اس نے کہہ دیا اور آپ نے مان لیا، واہ واہ واہ۔ لیکن میں بے وقوف اور معصوم نہیں ہوں بی جان، وہ تو ایسے ہی بولے گی اپنے آپ کو پاکیزہ ثابت کرنے کے لیے تاکہ اس سے نفرت کی نگاہ سے نہ دیکھا جائے، مگر آپ مجھے بتائیں کہ اتنا کون اچھا ہوتا ہے جو صرف شکل دیکھنے کے لیے لڑکی کو اٹھا کر لے جائے؟ اتنی عقل تو ہے مجھے، پولیس والا ہوں، روز میں اس طرح کے کیس دیکھتا ہوں۔ شادل نان سٹاپ بولے جا رہا تھا جب اچانک ابیہا کپڑے تبدیل کر کے لاؤنج میں داخل ہوئی تو سبھی باتیں کسی تیر کی طرح اسے اپنے دل میں گھڑتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ وہ بے جان ہو رہے قدموں کے ساتھ شادل کے قریب اور پھر آنسوؤں بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہیں بی جان کی حالت ایسے ہو رہی تھی جیسے ابھی بے ہوش ہو کر زمین بوس ہو جائے گی۔ شادل مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، تم نے آج میرے بھروسے کے ساتھ میرا بھی قتل کر دیا ہے۔ ابیہا نے بھرائی ہوئی آواز میں یہ چند الفاظ ادا کیے اور پھر واپسی کے لیے پلٹنے لگی جب لاؤنج میں شادل کی آواز گونجی، کیا امید نہیں تھی تمہیں مجھ سے؟ ہاں، سچ کڑوا ہوتا ہے ابیہا بی بی۔ خیر امید تو مجھے بھی تم سے یہ نہیں تھی۔
اگر تمہیں وہی گنڈا پسند تھا تو مجھ سے یہ شادی کا ڈرامہ کیوں کیا تم نے؟ مجھے دھوکے میں کیوں رکھا؟ میری بے لوث محبت کا کیوں فائدہ اٹھایا؟ شاہو ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تو اس گھٹیا شخص کو جانتی بھی نہیں ہوں، نہ جانے کیوں میرے پیچھے پڑ گیا تھا وہ۔ بس کرو ابیہ، میرا دماغ پھٹ جائے گا، مت بولو اور جھوٹ۔ ابیہ بی بی، انسان ہمیشہ اپنے گناہوں کو چھپانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے، اور وہی تم نے کیا۔ ابیہ کی بات مکمل ہوئے بغیر شادل اسے کہنے لگا، اور نظروں میں موجود بے اعتباری ابیہ کے دل کو تیر کی طرح لگ رہی تھی۔ شاہو، میں کسی کو ٹینشن نہیں دینا چاہتی، اس لیے کچھ نہیں بتایا۔ ابیہ اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے نظریں جھکائے شادل کو وجہ بتانے لگی تو شادل نے زور زور سے تالی بجائی۔ واہ واہ، کیا بات ہے! ٹینشن نہیں دینا چاہتی تھی تم؟ ابیہ بی بی، ٹینشن نہیں دینا چاہتی تھی، یا پھر تم اپنے راز پر پردہ نہیں اٹھانا چاہتی تھی؟ کیا بکواس کیے جا رہے ہو تم؟ ابیہ پر الزام کیوں لگا رہے ہو؟ اب کی بار بی جان بولی۔ شادل کی باتوں سے ابیہ زور و قطار روئے جا رہی تھی جب اچانک سے اسے چکر آیا اور وہ زمین پر گر گئی۔ ابیہ! بی جان نے چیخ کر ابیہ کو پکارا اور پھر ساتھ ہی شادل سے کہا کہ ابیہ کو اٹھا کر کمرے میں لے جائے۔ میں اس کے ناپاک وجود کو نہیں چھو سکتا بی جان۔ غصے سے اتنا کہتے شادل گھر سے باہر چلا گیا تو بی جان نے مشکل سے ابیہ کو اٹھا کر صوفے پر لٹایا اور اس کے منہ پر چھینٹیں ماری۔ ابیہ کو کچھ دیر بعد ہوش آ گیا اور ہوش میں آتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بی جان، کیا آپ بھی مجھے اتنا گرا ہوا سمجھ رہی ہیں؟ ابیہ نے آنسوؤں کے درمیان بی جان سے سوال کیا تو انہوں نے فوراً ابیہ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ نہیں میری بچی، کبھی بھی نہیں۔ مجھے تم پر اور تمہارے کردار پر خود سے زیادہ بھروسہ ہے، جو ہمیشہ رہے گا۔ گھر سے نکلتے ہی شادل سیدھا پولیس اسٹیشن گیا اور اب اپنے آفس میں بیٹھا ابیہ کے متعلق سوچ رہا تھا۔ اس جیسی گھٹیا لڑکی سے میں نے انتہا کی محبت کی، جو کبھی میری تھی ہی نہیں، جسے کبھی میری پسند تک نہ تھا۔ کبھی نہیں سوچا تھا اس نے میری محبت کتنی سچی ہے، کتنا احساس۔ کبھی احساس نہیں ہو پایا اسے میری بے لوث محبت کا۔ کبھی اس کے دل میں بھی میرے لیے ذرا سی بھی چاہت پیدا نہیں ہوئی، کبھی بھی نہیں۔ یار وہ یہاں کیسے؟ مطلب تیری تو شادی، یار تو یہاں کیسے؟ تیری تو شادی تھی نا؟ کیا ہو گیا یار؟ تو نے تو چھٹیاں لی تھی، پھر یوٹی پر کیوں آیا ہے؟ شادل ابھی انہی سوچوں میں غرق تھا جب اے ایس آئی، جو کہ اس کا دوست بھی تھا، اس نے آ کر شادل کی آمد کی وجہ پوچھی۔ کچھ نہیں، شادل نے غصے سے نظریں پھیرتے ہوئے بولا۔ جب اچانک حوالدار ایک چھوٹے سے عام سے چور کو پکڑ کر لے آیا تو شادل اے ایس آئی کو اگنور کرتے ہوئے حوالدار سے اس چور کے متعلق دریافت کرنے لگا۔ دیکھیں تو سر جی، اس نے ایک عورت کا ہار چرایا اور اب بتا نہیں رہا کہاں ہے وہ۔ حوالدار کی اتنی سی بات سن کر شادل نے غصے سے بھرا پڑا فوراً کرسی سے اٹھا اور اس چور کی انتہائی برے طریقے سے مار پیٹ کرنے لگ گیا۔ وہ چور بیچارہ نیچے زمین پر گر گیا اور شادل ٹانگوں سے مارنے لگا۔ بول کہاں ہے وہ ہار؟ بول سالے! سارے تھانے کے لوگ شادل کا غصہ دیکھ کر ڈر گئے، کیونکہ اس سے پہلے شادل نے آج تک اس طرح کسی کو نہیں پیٹا تھا، اور اب تو جرم بھی چھوٹا سا تھا، پھر بھی وہ کہاں کا غصہ کہاں نکالنے میں مصروف تھا۔ کیا ہو گیا سر؟ آپ چھوڑیں اسے، وہ مر جائے گا۔ اے ایس آئی کی بات سن کر شادل نے پولیس والوں کو اپنے سامنے سے ہٹایا اور پھر پھولی ہوئی سانس کے ساتھ اپنے آفس میں جانے لگا۔ جب ایک حوالدار اے ایس پی کو بتانے لگ گیا، سر کو رات کو ہونے والی بیوی کو کسی نے کڈنیپ کر لیا، شاید اسی بات کا غصہ ہے ان کو، اور اس پر نکال دیا۔ شادل نے یہ بات سن کر اور پلٹ کر اس حوالدار کا گریبان پکڑ کر ایک زوردار تھپڑ اسے دے مارا۔ کیا بک رہا ہے تو؟ کیا بکواس کر رہا ہے؟ تجھے اب نکالوں تجھ پر اپنا غصہ؟ سر مجھے معاف کر دیں، دفع ہو جا۔ اتنا بولتے ہی شادل نے غصیلی نگاہ وہاں موجود سبھی سٹاف پر ڈالی اور پھر کئی تاثرات کے ساتھ اپنے آفس میں چلا گیا۔ فرمان صبح 7 بجے اٹھا تو اپنے اوپر بیڈ پر کمفرٹر اوڑھے سرہانے پر سر رکھے سویا ہوا تھا، جبکہ رات کو تو وہ بے سدھ بیڈ پر گر گیا تھا۔ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے جمائی روکنے کے ساتھ فرمان اٹھ کر بیڈ شیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھا تو اچانک اس کی نظر بیڈ پر پڑی بالی پر ٹھہر گئی، جو یقیناً ابیہ کی تھی۔ فرمان نے ہاتھ بڑھا کر وہ بالی اٹھائی اور اسے اپنی ہتھیلی پر رکھے غور سے دیکھنے لگا۔ یوں ہی دیکھتے دیکھتے اسے ابیہ کی ساری باتیں یاد آ گئی، کس طرح ابیہ نے اس کی محبت کو ٹھکرایا تھا۔ یہی سوچ دماغ میں آتے ہی اس نے وہ بالی زمین پر پھینکنی چاہی، مگر اس کے دل نے اجازت نہ دی۔ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر خود سے نظریں چراتے فرمان نے وہ بالی بیڈ کے ساتھ موجود سائڈ ٹیبل کے دراز میں رکھ دی اور پھر زور سے امجد کو آواز دی۔
फरमान کی پکار پر امجد تیزی سے بھاگ کر کمرے میں داخل ہوا۔ جی صاحب حکم، کہاں پر تھے تم؟ وہ جی باہر بیٹھا تھا صاحب، میں نے میم صاحب کو صحیح سلامت گھر پہنچا دیا۔ فرمان کے سوال کا جواب دینے کے بعد امجد نے آگے کی بات بھی بتا دی۔ اس نے خود کہا تھا تمہیں گھر جانے کے لیے یا پھر تم نے کہا چلنے کو؟ نہیں نہیں صاحب جی، وہ صبح ہوتے ہی خود دوڑ کر باہر آئی تھی، تو پھر میں نے کہا کہ آپ کو چھوڑ دوں گھر۔ امجد نے بھی حقیقت بتا دی، مگر فرمان کو یہ حقیقت کافی تکلیف پہنچا رہی تھی۔ نہ جانے وہ کیا امید رکھتا تھا ابیہ سے۔ صحیح کیا۔ اچھا یہ مجھے سرہانے پر تم نے لٹایا اور کمبل بھی اڑا دیا؟ ایک ٹھنڈی سانس بھر کے فرمان نے اب دوسرا سوال کیا تو امجد جو نظریں جھکائے کھڑا تھا اچانک سر اٹھا کر فرمان کو دیکھنے لگا۔ نہیں جی صاحب جی، وہ جی میم کو گھر چھوڑ کر گیا تو آپ ایسے ہی سوئے ہوئے تھے۔ میں نے نہیں کیا جی۔ امجد کا جواب ملتے ہی فرمان سوچ میں پڑ گیا اور ساتھ دل ہی دل میں خوش بھی ہونے لگا کہ شاید یہ سب ابیہ نے کیا ہے، اس کا احساس کرتے ہوئے۔ نہیں نہیں، میں کچھ زیادہ ہی سوچ رہا ہوں، وہ کیوں کرے گی ایسا؟ وہ تو ایک ظالم اور بے حس لڑکی ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا میرے جینے اور مرنے سے۔ خود ہی اپنی سوچ کو جھٹلاتے ہوئے فرمان نے امجد کو جانے کا اشارہ کیا اور پھر پیچھے آنکھیں بند کیے کچھ دیر اچانک آنکھیں کھول کر ایک آہ بھر کر وہ اٹھ کر نہانے چلا گیا۔ رات کا 1 بج گیا تھا لیکن ابھی تک شادل صبح کا گیا واپس نہیں آیا تھا۔ بی جان شدید ٹینشن میں ادھر ادھر پھرتے ہوئے شادل کا انتظار کر رہی تھی۔ کیا ہوا بی جان، آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ ابیہ بیٹے دیکھو کتنی دیر ہو گئی اور شادل کا کوئی اتا پتہ نہیں، اتنی دیر تو اس نے کبھی نہیں کی گھر واپس آنے میں۔ آپ بی جان آپ نے کال کی؟ اپنے خوش ہونٹوں کو تر کرتے ابیہ نے پوچھا۔ کب سے کیے جا رہی ہوں لیکن اس کا نمبر بند آ رہا ہے۔ بی جان آپ ٹینشن نہ لیں، میں کال کرنے کی کوشش کرتی ہوں شادل کو۔ ابھی ابیہ نے اتنا ہی بولا تھا جب سامنے دروازے سے شادل لڑکھڑاتی ہوئی چال چلتے گھر کے اندر داخل ہوا، پھر ساتھ ہی کچھ قدم چلنے کے بعد اچانک زمین پر گر گیا۔ شادل کے گرتے ہی بی جان چیختے ہوئے اس کی طرف بڑھی جبکہ ابیہ وہیں کھڑی رہی۔ کیا ہوا شادل، تم کیا کر کے آئے ہو؟ شرم نہیں آئی تمہیں ایسا کام کرتے ہوئے؟ بی جان رہ رہ کر شادل کو کوسنے لگی تو ابیہ نے آگے بڑھ کر شادل کو کھڑا کرنے کے لیے ہاتھ لگایا۔ جب شادل نے زور سے ابیہ کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے خود سے دور کر دیا۔ اپنے گندے ہاتھوں کو مجھ سے دور رکھو۔ ابیہ شادل کی بات سن کر روتے ہوئے کمرے میں چلی گئی تو بی جان بمشکل سے شادل کو کھڑا کیا اور صوفے پر بٹھا دیا جب اچانک شادل نے بی جان کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ بی جان پلیز آپ میرا ایک کام کر دیں پلیز۔ کیا کام ہے بولو بیٹے۔ بی جان آپ ابیہ کو گھر سے نکال دیں فوراً، میں اسے مزید 1 سیکنڈ بھی یہاں برداشت نہیں کر سکتا۔ کیا بکواس کر رہے ہو شادل، تم کو کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ وہ بچی ہے، اس دنیا میں اس کا کوئی نہیں ہے، وہ کہاں جائے گی؟ کہیں بھی چلی جائے بی جان میری بلا سے، اور اتنے رشتہ دار ہیں وہاں ان کے پاس چلی جائے۔ آپ کیوں سمجھ نہیں رہی بی جان، مجھے اس کے وجود سے نفرت آ رہی ہے، پتہ نہیں کیا کیا کروا کر آئی ہے اس گنڈے سے۔ آپ کو نفرت نہیں آتی اس سے؟ اس کی وجہ سے ہمیں بہت بدنامی ہونے والی ہے، کہہ رہا ہوں میں دفع کر دیں اسے یہاں سے، دنیا والوں کو کہہ دیں گے کہ مر گئی ہے یہ۔ نفرت اور حقارت شادل کے لہجے میں صاف جھلک رہی تھی۔ شادل تمہیں ہوش نہیں ہے، تم کیا بکے جا رہے ہو؟ جاؤ جا کر سو جاؤ، جب ہوش ٹھکانے آئے تب بات کریں گے۔ جبکہ شادل ان کے جاتے ہی وہیں صوفے پر سو گیا۔ رات کا وقت تھا جب فرمان ارسلان کے ساتھ اس کے گھر کے لان میں بیٹھا باتیں کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ ڈرنک بھی کیے جا رہا تھا جس میں اس نے ارسلان کو بھی انوائٹ کیا، مگر اس نے صاف انکار کر دیا کہ میری بیوی ناراض ہوتی ہے یار، اور میں اس کی ناراضگی افورڈ نہیں کر سکتا۔ ارسلان فرمان کے بچپن کا دوست تھا، آج کافی دنوں بعد وہ دونوں ملے تھے، اس لیے فرمان کافی دیر سے اس کے ساتھ باتیں کرنے میں مصروف تھا۔ یار فرمان تو نے اب تک شادی نہیں کی کیا؟ نہیں، ارسلان کے سوال پر فرمان نے غصے سے کہا۔ یار یہ کیا بات ہوئی؟ اچھا یہ بتا کوئی لڑکی بھی نہیں ہے کیا تیری زندگی میں؟ نہیں ہے کوئی بھی، نفرت ہے مجھے اس لڑکی ذات سے، شدید نفرت۔ ارسلان کے سوال پر ابیہ کو فرمان کا رویہ یاد آ گیا۔ کیا ہوا یار، کیا بات ہے؟ کچھ نہیں یار، تو یہ بات چھوڑ، اس موضوع کو چھوڑ کوئی اور بات کر۔ اچھا ٹھیک ہے، تو ناراض نہ ہو۔ فرمان خود کو کمپوز کرتے ہوئے ارسلان سے بولا جب اچانک ارسلان کی بیوی نے اسے کھانے کے لوازمات لے جانے کے لیے آواز دی۔ یار 2 منٹ میں بھی تیری بھابھی کے ہاتھوں کا ٹیسٹی کھیر لے کر آتا ہوں، آج دوپہر کو ہی بنائی ہے اس نے۔ ارسلان کہتے ہی تیزی سے گھر میں داخل ہو گیا تو فرمان اب اکیلا لان میں بیٹھا ڈرنک سے بھرا گلاس حلق میں اتارنے لگا۔
فرمان نشے میں بھرپور بند ہو رہی آنکھوں سے لون میں دیکھنے لگا جب اسے اچانک ابیہا دکھائی دی۔ ابیہا تم یہاں کیسے؟ ابیہا کو اپنے سامنے موجود دیکھ کر فرمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ تیزی سے ابیہا کی سمت بڑھا۔ تمہیں میری محبت یہاں کھینچ لائی ہے نا بیہو، بولو نا پلیز یار پلیز کچھ بولو۔ فرمان نے ابھی اتنا ہی کہا تھا جب ارسلان وہاں آ گیا۔ کیا ہوا بھائی، کس سے باتیں کر رہا ہے اور تیری آنکھوں میں آنسو؟ کیا ہوا یار پلیز بتا، محبت کا تو کوئی معاملہ نہیں ہے نا، بول کچھ تو بول، میں تیری شادی خود کرواؤں گا یار، منا لوں گا میں اس لڑکی کو، ایک بار نام تو بتا۔ ارسلان فرمان کے کاندھوں سے تھامے بولے جا رہا تھا جب فرمان ہوش میں واپس آیا اور پھر اس کے ہاتھ اپنے کاندھوں سے ہٹا دیا۔ کچھ نہیں یار، میں گھر چلتا ہوں۔ فرمان نے قرب سے اپنی آنکھیں بند کی اور پھر ایک افسردہ نگاہ ارسلان پر ڈال کر وہاں سے نکل کے گاڑی سٹارٹ کر دی اور اپنے گھر کی طرف موڑ لی۔ صبح ابیہا نماز پڑھنے کے بعد کمرے سے باہر نکلی تو شادل صوفے پر سویا ہوا تھا۔ شادل پر ایک کرب سے بھرپور نظر ڈال کر ابیہا نماز پڑھنے لگ گئی۔ نماز سے فارغ ہو کر دعا مانگنے کے بعد ابیہا شادل کے پاس زمین پر بیٹھ گئی اور رو رو کر دھیمی آواز میں بولتے ہوئے اپنی تکلیف اس ظالم شخص کے سامنے بیان کرنے لگی۔ شادل کیوں تم میرے ساتھ ایسا کر رہے ہو؟ میرا کیا قصور ہے؟ میں نے کیا کیا ہے آخر؟ شاید میرا یہی قصور ہے کہ میں نے بے انتہا محبت کی تم سے۔ بچپن سے لے کر اب تک میں نے تمہارے سوائے کبھی کسی اور کے بارے میں سوچا تک نہیں۔ ہر وقت میرے دماغ میں صرف تم اور صرف تم رہے، لیکن تمہیں میری بات کا بھروسہ تک نہیں رہا۔ یہ تھی تمہاری محبت، یہ تھا تمہارا بھروسہ۔ پلیز شادل میرے ساتھ ایسے مت کرو، مر جاؤں گی میں، پلیز پلیز شادل پلیز۔ ابیہا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کتنی ہی دیر تک اپنے دل کا غبار آنسوؤں کے ذریعے نکالنے کی سعی کرتی رہی۔ پھر اچانک سے اسے کچھ بہتر محسوس ہونے لگا تو وہ شادل کو دیکھ کر جو گہری نیند میں مبتلا تھا اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ ارادہ شادل کے لیے اس کے فیورٹ ناشتہ بنانے کا تھا۔ صبح کے 8 بجے شادل اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا اور پھر کچھ دیر بعد وہ فریش ہو کر باہر ڈائننگ ٹیبل پر آیا تو وہاں صرف بی جان بیٹھی تھی۔ بی جان جلدی سے کچھ کھانے کو دے دیں، کل سے کچھ نہیں کھایا میں نے، بہت بھوک لگی ہے۔ شادل نے بیٹھتے ہی بی جان سے کہا تو بی جان اٹھ کر شادل کے لیے کچن سے آلو کے بنے پراٹھے لے آئیں۔ واہ بی جان، آج تو مزہ آ جائے گا، تھینک یو میری پیاری بی جان۔ بی جان یہ پراٹھے کس نے بنائے ہیں؟ شادل نے ابھی ایک نوالہ لگانے ہی لگا تھا کہ اسے یاد آ گیا۔ تم بتاؤ، بی جان نے الٹا سوال کیا۔ جلدی بتائیں بی جان، کس نے بنایا ہے؟ پل بھر میں شادل کے چہرے کے تاثرات تبدیل ہوتے ہوئے بی جان کو صاف محسوس ہوئے۔ بیٹے ابیہا نے بنایا ہے۔ بی جان کے بتانے کی دیر تھی، شادل نے زور سے پراٹھوں کے پلیٹ سمیت نیچے پٹک دیا۔ کہا ہے نا میں نے، اس عورت کے وجود سے مجھے گھن آتی ہے، آپ اس کے گندے ناپاک ہاتھوں سے مجھے کھانا کھلائیں گی؟ شادل کے چیخنے پر ابیہا دوڑ کر کچن سے باہر آئی اور شادل کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ شادل کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ایسے کیوں کر رہے ہو میرے ساتھ؟ آخر میرا کیا قصور ہے؟ ابیہا نے کرب سے شادل کو دیکھتے ہوئے اس کی خود سے کی جانے والی نفرت کی وجہ پوچھی تو وہ جو ابیہا پر ایک نظر ڈال کر اپنے چہرے کا رخ موڑ چکا تھا، ابیہا کے اس سوال پر حقارت بھری نظروں سے گھورنے لگا۔ بس بہت ہو گیا، بہت کر لی ہم نے نیکی، اب نکل جاؤ ہمارے گھر سے۔ اپنے ماں باپ تو مر گئے ہیں مگر ہم پر اس مصیبت کا بوجھ بنا کر ڈال دیا، فوراً دفع ہو جاؤ ادھر سے۔ شادل تم اب بہت بول رہے ہو، آگے ایک لفظ مت نکالنا اپنے منہ سے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ شادل نان سٹاپ بولے جا رہا تھا جب بی جان نے غصے سے اسے ڈانٹنے کے ساتھ ہی وارننگ دے دی۔ بی جان آج اب فیصلہ کر ہی لے، اب یا تو یہ گھٹیا لڑکی اس گھر میں رہے گی یا پھر میں۔ نفرت آتی ہے مجھے اس کے موجودگی سے، دل کرتا ہے گھر چھوڑ کر بھاگ جاؤں کہیں۔ اس کی شکل دیکھ کر میری نظروں کے سامنے اس کی یار کی اس کی گئی عیاشیاں گھومنے لگتی ہیں۔ نہ جانے کون سی ایسی منحوس گڑی تھی جب آپ اس گندگی کے ڈھیر کو اس گھر میں اٹھا لائی تھی۔ شادل اب بھی بغیر ایک پل رکے بولے جا رہا تھا جب اس کی ایسی باتیں سن کر بی جان کے دل میں اچانک تکلیف ہوئی اور وہ زمین پر گر گئیں۔ بی جان کو گرتے دیکھ کر ابیہا جو اپنے منہ پر ہاتھ رکھے روئے جا رہی تھی زور سے چیخی تو شادل کی زبان کو بھی بریک لگ گئی۔ وہ جلدی سے بھاگ کر بی جان کو سنبھال کر لے جانے لگا۔ ابیہا روتے ہوئے شادل سے بولی تو وہ خوار نظروں سے اسے پلٹ کر گھورنے لگا۔ کتنی بے غیرت ہو تم، تمہاری وجہ سے میری بی جان کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے اور پھر بھی تم اپنی منحوسیت کے سائڈ ڈالنے کے لیے ساتھ جانا چاہتی ہو، مرو ادھر ہی۔
یا اللہ پلیز میری بی جان کو کچھ نہ ہو، اگر انہیں کچھ ہو گیا تو میرے جینے کا کوئی مقصد نہیں رہے گا، اس دنیا میں ان کے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے، میرے خدا رحم کریں پلیز۔ ابیہ گھر میں جائے نماز پر بیٹھی رو رو کر بی جان کی زندگی کی دعائیں مانگ رہی تھی، مگر ضروری تو نہیں کہ ہر دعا قبول ہو۔ بی جان کو آئی سی یو میں 1 گھنٹہ ہو گیا تھا۔ شادل مسلسل بے چینی سے چلتے ہوئے دل ہی دل میں بی جان کے لیے دعا گو تھا، جب اچانک آئی سی یو کا دروازہ کھلا اور وہاں سے ڈاکٹرز چہرے پر افسوس سجائے ایک ایک کر کے باہر نکلے۔ شادل انہیں دیکھ کر وہیں ساکت کھڑا تھا، کیونکہ ان کے چہرے کو وہ بخوبی دیکھ کر سمجھ چکا تھا کہ ضرور کوئی بری خبر ہے، مگر کس حد تک بری یہ سوچنے سے قاصر تھا۔ اس کا دماغ سن ہو رہا تھا۔ ابھی وہ اسی کیفیت میں مبتلا تھا جب ایک ڈاکٹر نے شادل کے قریب آ کر اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا تو شادل نے شاکڈ ہو کر کھڑا رہا، اپنی نظروں کا رخ ڈاکٹر صاحب کی جانب کر لیا۔ سوری مسٹر، ہم پیشنٹ کو نہیں بچا سکے۔ نہیں نہیں نہیں، میری بی جان کو کچھ نہیں ہو سکتا، وہ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ انہیں پتہ ہے کہ ان کا شادل ان کے بغیر نہیں رہ سکتا، انہیں پتہ ہے کہ ان کے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی بات سنتے ہی شادل جو کب سے شاکڈ ہونے ہوئے کھڑا تھا، زور زور سے چیخنے لگا اور بھاگ کر آئی سی یو میں داخل ہو گیا۔